अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फ़िस्कल मैनेजमेंट। फ़िस्कल मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स। Islamic economics and the principle of taxation. The Islamic principle of fiscal management are also distinct. कैसे कि the principal tax of zakat which set the trend to other taxation is simple to administer. Its rates are low, its coverage is wide, and its incidence is the proportion of one wealth to the other people. Greater means pay more than the people, smaller means. Zakat is collected locally by the people on behalf of the central government and distributed in the same locality. This principle takes care of the host problem which arise due to regional complaints against the transfer of resources from one locality to another locality. इसको आसान अगर अल्फाज में देखा जाए तो इस्लामिक इकोनॉमिक्स में जो सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी गवर्नमेंट का वो ज़कात है। अच्छा, मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट को किस तरह से एक अथॉरिटी कायम करके लोगों से टैक्स ज़कात कलेक्शन की जाएगी विच इज़ ऑन द सेविंग एंड 2.5, उसका जो प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड है वो उन्हीं के मुताबिक की जाएगी और उसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से किया जाएगा कि वो उस अगर किसी एक इलाके की है तो उसी इलाके में ज़कात दी जाएगी। अच्छा, इसमें ज़कात के अगर हम बेसिक्स में जाएं तो उसमें सबसे बेहतर दर्जा वो होता है जो सबसे करीब तरीन रिलेटिव में या अपने करीब तरीन साथियों को दी जाएगी, तो ज़कात का सबसे बेहतरीन खर्च वहाँ पर होता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, जैसे अब कराची वाले हर वक्त यही रोते रहते हैं कि भाई मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएटिंग जो है वो कराची है, लेकिन मेजर एक्सपेंडिचर्स कराची में नहीं होता, वो किसी और शहरों में हो जाता है, किसी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में हो जाता है। लेकिन अगर ज़कात का एक मौसर निज़ाम होता तो ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ती। Deficit financing. The Islamic teaching of moderation apply to state budget as well. The Islamic approach to economics would seem to favor a balanced budget. The evil of deficit financing are too obvious, need any mention here. The problem of creating effective demand by government intervention does not remain relevant in the context of Islamic economics, since it abolishes interest, which is the main obstacle in achieving full employment. However, the people want to government to play an active role in the economic life. They must pay it in the form of higher taxes. यानी जो गवर्नमेंट का मेजर काम है वो किसी भी तरीके से यानी टैक्सेस कलेक्शन करना या इस किस्म के कोई बर्डन्स क्रिएट करना नहीं है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी करके लोगों को पैसे देना, जिसकी वजह से क्या होता है कि मनी सप्लाई इन द इकॉनमी बढ़ जाती है। जब मनी सप्लाई इकॉनमी में बढ़ जाती है तो उसकी वजह से इकॉनमी में क्या होता है, इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है, कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जिन लोगों के पास पैसा होता है, रिसोर्सेज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और जिनके पास पैसा नहीं होता या रिसोर्सेज नहीं होते वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। तो उसका एडवर्स इफेक्ट आता है इकोनॉमी के अंदर। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी बैकवर्ड हो जाती है या बैकवर्ड पे चली जाती है। फिस्कल मैनेजमेंट में इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज टू टॉपसी टर्वी, it relies on the deficit financing stimulate the economy. The whole cycle start like this. Interest has an inverse relationship with the marginal efficiency of capital. मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है और इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट, जैसे पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी जब भी अनाउंस होती है तो उसमें इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट रेट बताया जाता है कि आज 10% डिस्काउंट रेट है। तो कोई भी बैंक अगर किसी को लोन देगा तो वो उससे ऊपर पे देगा और किसी का डिपॉजिट करेगा तो इससे लोअर रेट पे करेगा। तो जब कोई भी पर्सन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि वो डिस्काउंट रेट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए।
اور ڈسکاؤنٹ ریٹ سے پروفٹ کسی بھی صورت میں کم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ سے کم پروفٹ میں رکھتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اتنا رسک لے, وہ بینک میں ڈپازٹ کرا دے, اس سے کم پروفٹ نہیں چارج کرنا چاہے گا. لیکن اور اسی طرح سے جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہیں, اور وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے پاس بھی انویسٹمنٹ کی کوئی صورتحال نہیں ہے. مطلب اگر وہ ہائر ڈسکاؤنٹ ریٹ پر زیادہ لون لینا چاہیں گے تو ان کا پروفٹ ظاہری بات ہے وہ اس سے کہیں زیادہ پروفٹ اچیو کرنا چاہیں گے تاکہ وہ اپنا کچھ نہ کچھ شیئر رکھ سکے. لائک فار ایگزامپل, اگر میں نے 1 لاکھ روپے لون لیا اور اس پہ میں 1 سال میں 10% انٹرسٹ ریٹ دے رہا ہوں, ڈسکاؤنٹ ریٹ دے رہا ہوں, تو 10% جب میں انٹرسٹ دوں گا تو میں چاہوں گا کہ میرا پروفٹ جو ہے وہ 15% ہو, جبکہ میرا پروفٹ اس میں 5% ہی ہوگا. مجھے جو انکم ریسیو ہوگی وہ 5% ہوگی, جبکہ 10% جو ہوگی وہ جس نے یعنی مجھے بینک کو جائے گی, جس نے ہمیں ریسورسز پرووائڈ کیے ہیں. تو میرا پروفٹ تو 5% ہی ہے, لیکن اوور آل ڈیفیسٹ فائنینسنگ کی وجہ سے یہ اکانومی میں انفلیشن کریٹ ہو جائے گا. ابھی اسی چیز کو دیکھیں, دا ہائر انٹرسٹ ریٹ لوور ود دا مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل, and the lower interest rate lower will be the level of investment lending to increase and unemployment. ظاہری بات ہے جب زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہوگا لوگ کم انویسٹمنٹ کریں گے کیونکہ ان کو ہائر پروفٹ کی کوئی امید نہیں ہوگی. کم انویسٹمنٹ ہوگی تو انمپلائمنٹ بھی کم ہوگی, انمپلائمنٹ کم ہوگی تو ظاہر بات ہے آپ کی جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے وہ بیکورڈ چلی جائے گی. Taxes are levied to pay the social security benefit. When the burden of the taxes become unbearable, government borrow from banking, private sector on interest, which in turn to add the public expenditure in the form of debt servicing, lending to the greater deficit and start a vicious circle of over again and again. مطلب اگر یہ ہے کہ جیسے ابھی گورنمنٹ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں کسی بھی یعنی پروجیکٹ کو چلانے کے لیے, تو وہ کیا کرتی ہے لوگوں سے ہائر انٹرسٹ ریٹ پر لون لے لیتی ہے. اب لوگ بھی خوشی دیتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ان کا ریسورسز مرنے کے چانسز یا ختم ہونے کے چانسز کم سے کم ہوتے ہیں. تو جب گورنمنٹ نے سیکیورٹیز ایشو کر دی, بانڈز ایشو کر دیے, تو وچ از آن ہائر انٹرسٹ ریٹ, تو لوگوں نے وہ خرید لیے. اب گورنمنٹ کے پاس وہ کیونکہ فری کا پیسہ ہے, کیونکہ آفٹر 1 ایئر اس کو ریٹرن کرنا ہے, وہ کسی کی پرسنل جیب سے نہیں جاتا. اگر اس کا مس یوز ہو جاتا ہے تو وہ مس یوز کی وجہ سے جب اس کو ریٹرن کرنا پڑتا ہے تو ہمیں پھر منی پرنٹنگ کی طرف جانا پڑتا ہے یا فورن لون کی طرف جانا پڑتا ہے. تو منی پرنٹنگ کی وجہ سے انفلیشن آتا ہے. انفلیشن کی وجہ سے اگر کسی نے 1 لاکھ روپے مجھے بینک کو لون دیا تھا یا گورنمنٹ کو لون دیا تھا, آفٹر 1 ایئر اس 1 لاکھ کی ویلیو کم ہو کے 70,000 یا 80,000 تک رہ جاتی ہے, کیونکہ انفلیشن کی وجہ سے اس کی پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے تو یہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ بھی یہی پرابلم کریٹ کرتا ہے. Okay, in Islamic economics, interest of getting into the vicious circle, the evil can be nipped in the bud. Since the interest on capital is abolished, it will be possible for full employment equilibrium to take place. To cope up the problem of involuntary unemployment or other hardship cases, there are the institution of zakat and infaq. But these institutions would operate at the local level. The state budget would not be overburdened with the public debt or additional taxes to provide the social security benefits. Islamic economics میں یہ اس وشیش سرکل کو توڑنے کے لیے یا اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ لوکل لیول پر جو زکوٰۃ اور انفاق کا ایک سسٹم بنائے جاتے ہیں, انسٹیٹیوشن بنائے جاتے ہیں جو کہ امیر لوگوں سے زکوٰۃ لیتے ہیں جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, اور اس کا اتنا مؤثر نظام ہوتا ہے کہ امیر لوگ اس میں یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی زکوٰۃ کہیں غلط جگہ استعمال ہوگی یا مس یوز ہوگی, اس کا وہ بہترین یوز آتے ہیں کیونکہ لوکل لیول پر ہوتی ہے, لوکل ان کے سامنے ہوتی ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ کا اگر زکوٰۃ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چلے گئی تو اس نے کہاں یوز کی, ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا نسبتاً مشکل ہے, جبکہ لوکل انسٹیٹیوشنز میں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے یا وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں پر اسلامک اکنامکس میں
یعنی فیڈرل کو اتنا انٹرفیئرنس کرنے کی ضرورت نہیں، زور نہیں دیا گیا، اس میں کوشش کی گئی ہے کہ وہ لوکل زیادہ سے زیادہ وہ کریں تاکہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ سیٹسفائی ہو کہ اس کی زکوٰۃ کا صحیح کنزمپشن ہو رہا ہے، بجائے کہ وہ زکوٰۃ دینے کے بعد انسیٹسفائی رہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ اٹ از یوزڈ اور گڈ لیول اور ناٹ گڈ مینرز اور ناٹ، تو اس کو وہ سیٹسفائی رہنا چاہیے۔ Diffusion of knowledge. Islam places a great emphasis on the spreading knowledge and sharing it with others. Historically, Muslims have served as the means of transmitting the knowledge to people of all religion and races. It, in fact, the roots Western world in science and technology can be traced back to Muslim teachers and scientists. ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے لاز ہیں جو کہ مسلمز نے کی وجہ سے آئے تھے، مسلمز ان کے سائنٹسٹ ہیں ان کے پیچھے، کیونکہ آفٹر فرسٹ اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار جو مسلم کا جو تقریباً ہسٹری ہے، تہذیب ہے، بالکل اس کو ختم کر دیا گیا تھا، تو اس لیے اب ہمیں ہمارے پاس اس کی ہسٹری اویلیبل نہیں ہے کہ یہ بیسس کہاں سے ہے، اور اب ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے، بٹ دس از بہت سارے لاز ایسے ہیں، بہت سارے سائنٹیفک ایجادات ایسی ہیں جو کہ مسلم سائنٹسٹ نے کی ہیں، بٹ دا ویسٹرن اپروچ ٹو نالج از chauvinistic. It has introduced the concept of private and property rights. As a result, the developing nations have to pay a heavy sum of money as royalties to the industrially advanced countries. یعنی یہ کہہ لیں کہ جو مثال کے طور پہ اب جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ کسی بھی ملک میں آتی ہیں، اس ملک کے ریسورسز استعمال کرتی ہیں، سب کچھ اس ملک کا کرتی ہیں، جسٹ ایک اس کی لائک فار ایگزامپل اگر پاکستان سے آئل کے ریزروائر موجود ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہم نے آئل نکالا، کسی بھی برٹش کمپنی نے آ کے آئل نکالا، آئل نکالنے کے بعد اب وہ آئل پاکستان سے نکل رہا ہے، لیبر پاکستانی یوز ہو رہی ہے، ورک انڈسٹری بھی پاکستانی لگ رہی ہے، لیکن وہ جسٹ دے آر ٹیکنگ دا رائلٹی. ٹھیک ہے، اسی طرح لائک بہت ساری ملٹی نیشنل چینز ہیں جیسے میک ڈونلڈز ہو گئی، تو یہ کیا ہوتی ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ لوکلی کر رہا ہے، کوئی ایک پرسن ہے جس نے بلڈنگ بنائی ہے میک ڈونلڈ کی، اور پھر اس کے بعد یہاں کی ہی لیبر کام کر رہی ہے، یہاں پہ ہی وہ ساری ان پٹ دے رہا ہے، جسٹ ٹو یوز دا نیم آف میک ڈونلڈ دے آر پیئنگ سم منی ٹو دا ڈیولپ کنٹریز. تو یہ رائلٹی جو ہے یہ اسلام میں اس کو ناجائز کیا ہے. فار ایگزامپل ان 1980 لیٹسٹ ایئر which data are available, the developing countries paid the 2 billion by way of royalties and fees of industrial countries. یعنی سمپل ہم یہ کہہ لیں کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ ایک ہیوی اماؤنٹ پے کر رہے ہوتے ہیں ڈیولپ کنٹریز کو on the name of royalties. We briefly discussed the above main feature of the Islamic economic. While doing this, we are compared them to the feature of temporary capitalist economic order. Islam seeks to build the totally new economic order in strategy to build such an economy, however, the evolutionary rather than the revolutionary. یعنی اسلام جو ہے وہ ایک نیا اکنامک آرڈر، بالکل ایک نیا سیٹ اپ دکھاتا ہے جو کہ ایک ریولوشنری ہے ایوولوشنری ہے rather than the revolutionary. This means the manifest from the way of Prophet sallallahu alaihi wasallam proceed to change the society in his own days. ٹھیک ہے، the Prophet did not abolish the interest in the single day. ایک دم نہیں ختم کیا. He decreased its abolition only the economic situation was ripe to sustain such a change. First, he prohibited riba, then الجلف یعنی جو انٹرسٹ آن بارٹر ایکسچینج پر ہوتا تھا. دس foreclosed the entry of ribty from the back door. Simultaneously, he encouraged a simple lifestyle, so the demand for the consumer credit does not ordinary arise.
یعنی اسلام جو ہے وہ ایولوشنری نئے طریقے، سمپلسٹ طریقے کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور جو مشکل ترین طریقے ہیں، یا جس میں یعنی ریولوشن ہو اس کو ڈسکریج کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں سبسیکوینٹلی دا ریونیو فرام گمفا، وار بوٹی اور the fay opened the door to general prosperity so that the people found themselves in the possession of excess capital instead of being short of it۔ بالکل سیم اگر ہم اسی طرح سے دیکھیں کہ ڈیمانڈ فار لون آن کیپٹل ڈیکریزڈ، یعنی کس طرح سے کہ اگر بزنس ٹرانزیکشن میں سول پروپرائٹرشپ، شراکہ اور مبارکہ اور مشارکہ اگر انکلوڈ کیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو انلمیٹڈ لائبلٹی ہے، ایک تو آپ کا جو یعنی آپ کا جو پرابلم ہے، آپ کا جو ایک ڈر ہے فار لاس کا، وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم اوپن مائنڈیڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ thus the demand for business loan capital was not very high۔ اسی طرح سے اس کی وجہ سے کیونکہ ہم شرکہ اور مضاربہ مشارکہ کی طرف جاتے ہیں، تو اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لون کی طرف نہیں جا رہے ہوتے۔ مشارکہ مضاربہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک اگر لاس ہوتا ہے تو وہ صرف ایک ہی بندے کو نہیں ہوتا، اس کے اندر ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ ہم لون لیتے ہیں کسی سے کہ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، محنت ہماری ہوتی ہے، تو کرنٹ کیپٹلسٹک اکانومی میں میں نے بینک سے لون لیا، اب مجھے خدا نہ خواستہ نقصان ہو گیا تو آئی ہیو ٹو ریٹرن بیک دا لون، چاہے میں کہیں سے بھی اس کو پے کروں، آئی ہیو ٹو پے بیک۔ لیکن اسلامک اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی سے لون لیا ہے اور میں نے آئی ٹرائی مائی بیسٹ ایفرٹس ٹو یوٹیلائز دا لون ان دا بیسٹ وے، تو کیا ہوگا کہ اگر مجھے کسی نہ کسی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے، کسی بھی قدرتی آفت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے، تو اس میں صرف میری محنت ضائع ہوگی، جبکہ مجھے اس کو کوئی ریٹرن پے کرنا نہیں پڑے گا۔ بٹ the society could meet this demand since there was a general state of prosperity because of the variety of reasons, including the flow of fund from the several items of revenues. So therefore capital could not command a scarcity price, or the world predator that confirm the ideas of Islam has the potential to solve of this problem by in the present day world. It is the time that the people of the world cast an objective look what the Islam has to offer. یعنی ہم جسٹ اسلام کو ایک پورا زندگی کا ایک وہ نہیں سمجھتے، وی آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹس اے کمپلیٹ ہول لائف، کمپلیٹ دا بزنس لائف، ہیومن لائف، یہ پورا سسٹم ہے، اٹس ناٹ جسٹ فار دا اسمال تھنگ، جسٹ یہ ریلیجیس نہیں ہے، اٹس اے کمپلیٹ لائف اسٹائل، تو جس میں اکنامکس بھی ہے، جس میں بزنس بھی ہے، جس میں ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو اسلام جو ہے وہ اٹس ناٹ اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم۔ اسی طرح سے اگر میں کمپیریزن کروں کیپٹلزم کا اور اسلامک اکنامک سسٹم کا، تو سب سے پہلا جو اس میں ڈفرینس ہوگا، کیپٹلزم میں ہیومن بینگ آر سیلفش، ہیومن بینگز آر سیلفش ایز ویل ایز الٹروسٹ، یعنی سیلفش تو ہیومن نیچر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیئرنگ بھی ہے۔ مٹیریلزم از دا سپریم ویلیو، مٹیریلزم شوڈ بی کنٹرول، اسلامک ویلیوز کے ذریعے مٹیریلزم جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتی ہے۔ ایبسولوٹ پرائیویٹ اونرشپ، کیپٹلزم میں پرائیویٹ اونرشپ ہوتی ہے، جبکہ پرائیویٹ اونرشپ ود ان اے مورل فریم ورک۔ اسلامک اکنامک سسٹم میں پرائیویٹ اونرشپ کا احترام دیا گیا ہے، بٹ اس میں ایک لمیٹیشن رکھی گئی ہیں، نیشن اسٹیٹ کنٹیکسٹ، گلوبل اکانومی کانٹیکس، اگر جس میں جیسے مثال کے طور پہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے کنٹری سپیریئر چل رہا ہے تو وہ دیٹس اوکے، آپ دنیا گئے بھاڑ میں،
اسلام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اکانومی کو گلوبلی طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر جیسے اس میں ایک بہت اچھی حدیث ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اس طرح سے ہے کہ اگر کسی ایک جگہ پہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح کسی ایک ملک کو پرابلم آتی ہے، مسلم کنٹری کو پرابلم آتی ہے، تو پورا مسلم امت جو ہے اس پر افیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اسلامک اکنامکس میں بھی یہی مورل دیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی نیشن اگر کسی پرابلم سے باہر نکل گئی ہے تو وہ سب نیشنز اس سے نکل جائیں گی. ہم اوورال نیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اکنامک پاور فار دا مائنورٹی تھرو انٹرسٹ، لمیٹڈ لائبلٹی، ویج لیبر، جبکہ اکنامک پاور وائڈلی ڈیفیوز تھرو دا اکویٹی، پارٹیسپیشن، ورکر اونرشپ، لا آف انہیریٹنس، فری مارکیٹ فلوز. تو یہ تھوڑا کچھ ڈفرینس ہیں. کچھ اور ڈفرینس ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. ڈیمانڈ کریشن تھرو ایڈورٹیزمنٹ، یہاں پہ ایڈ دکھا کر ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے، جبکہ ڈیمانڈ کریشن تھرو انفاق، equitable laws and inheritance. Money as a commodity besides being the medium of exchange and store of value. Money as a medium of exchange and store of value but not the commodity. جیسے یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم بینک سے اگر لون لیتے ہیں، منی لیتے ہیں، تو وہ ایز اے کموڈٹی لیتے ہیں، اور جتنی کوانٹٹی میں لینی ہے اتنی کوانٹٹی میں یا اتنی ویلیو کو ہمیں واپس کرنا پڑے گی، چاہے ہمیں نقصان ہو یا نفع ہو. جبکہ یہاں پر ہم اسلام میں کیا کرتے ہیں، اس کو ایز اے کموڈٹی نہیں لیتے، یہاں پر ہم ایک ریلیشن شپ قائم کر رہے ہوتے ہیں. کنزیومرزم از اے ویلیو، کنزیومرزم ویلیو نہیں. اسلام میں کیا ہوتا ہے، سمپل لیونگ کا ویلیو. Economic development based on the physical and material growth. Economic development through the human and spiritual growth. یہ ڈفرینس ہے کیپٹلزم میں اور اسلامک اکنامکس میں. اربنائزیشن میں یعنی ہم آپ کو اربنائز ایریاز کو فلی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بہت ساری فیسلٹیز دے رہے ہوتے ہیں. جبکہ رورل اربن بیلنس اسلام میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک شہر اوور پاپولیٹڈ ہو تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ آپ اس کے برابر دوسرا شہر بسائیں، اسی شہر کو ایکسپینڈ نہ کریں، اس کی ایک باؤنڈری رکھیں، اس کے بعد دوسرا کوئی شہر بسائیں. تو اسی طرح رورل اربن جو ہے وہ بیلنس رکھا جائے. انپلانڈ ٹیکنالوجی، پلانڈ ٹیکنالوجی. انپلانڈ ٹیکنالوجی میں کیا ہے کہ بس جس میں کنزیومر کا انٹرسٹ ہے، جس میں کنزیومر انٹرسٹ لے رہا ہے، آپ اسی میں ہائی ٹیک ٹیکنالوجی استعمال کی جائیں. جبکہ اسلام میں اس طرح سے نہیں ہوتا، پلانڈ ٹیکنالوجی کا استعمال بہتر ہوتا ہے. اسٹیٹ رن سوشل سیکیورٹی سسٹم تھرو دا سیکولر ٹیکسز، یعنی سوشل سیکیورٹی کو اسٹیٹ آن کر ہوتا ہے، دیٹس گڈ، بٹ یہ ہے اس کو ڈفرینٹ ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں. جبکہ اسلام میں کیا ہوتا ہے کہ فیملی، کمیونٹی، اسٹیٹ، اس سوشل سیکیورٹی کا ان کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے کہ فیملی کے اندر گڈ مینرز پروڈیوس کیا جاتے ہیں. جبکہ کیپٹلسٹ میں یہ نہیں ہوتا، فیملی سسٹم کو ختم کر دیا جاتا ہے، جبکہ کمیونٹی بیس اور اسٹیٹ بیس. اسی طرح سے ڈیفیسٹ فائنینسنگ کا وے آف لائف، جبکہ بیلنس بجٹ ہوتا ہے. کیپٹلزم میں، کیپٹلسٹ اکانومی میں ان کا پہلے یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایکسپینڈیچر نکالے جاتے ہیں، دین پھر اس کو سوچا جاتا ہے کہ اس کو کس طرح سے فائنینس کرنا ہے، تو وہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ کی طرف زیادہ فوکس ہوتا ہے. جبکہ اسلام میں کیا ہوتا ہے کہ بیلنس بجٹ پر فوکس کیا جاتا ہے کہ جتنے آپ کے پاس انکم ہے اسی کے مطابق ایکسپینڈیچر کیے جائیں. تو اس طرح سے بیلنس بجٹ کو فوکس کیا جاتا ہے. جبکہ کیپٹلزم میں اس کے اپوزٹ ہوتا ہے کہ پہلے ایکسپینڈیچر کریٹ کیا جاتا ہے، دین پھر اس کو کس طرح سے فائنینس کرنا ہے اس کو سوچا جاتا ہے. میسٹیفیکیشن اینڈ پروٹیکشن آف نالج، اسی طرح سے ڈیفیوژن اینڈ شیئرنگ آف نالج. یعنی اگر جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایک نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے یا کوئی چیز ایک نئی کیپٹلسٹ اکانومی میں آ جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس ٹیکنالوجی کے رائٹس لے لیتے ہیں، رائلٹیز لے لیتے ہیں، یا اس کو کنٹرول کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈسکلوز نہ کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں. اگر کوئی اس کو یوز بھی کرتا ہے تو اس سے اس کی پرائزز چارج کرے یا اس کا رینٹ چارج کریں. جبکہ اسلام میں کیا ہوتا ہے کہ شیئرنگ آف نالج ہوتا ہے، ڈیفیوژن ہوتی ہے، اور اس کو ہر طرح سے لوگوں کے سامنے شیئر کیا جاتا ہے.